सूरत النساء की आयत नंबर 11 और 12 और उसके साथ मुल्हिका 13 और 14 और बिल्कुल आखिर में जाके आखिरी आयत 176 जो कलाला से मुताल्लिक है, उसको डिस्कस करने से पहले तमहीदन मैं कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा ताकि आपको इन चीजों की समझ आसानी के साथ आ जाए। सूरत النساء की जो ये आयात हैं, इन्होंने इस्लाम में जो कानून विरासत है उसको बयान किया है और ये आयात नासिख हैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 180, 180, 181 और 182 कंसेक्टिव 3 आयात सूरतुल बकरा में आई हैं, जिसमें पहले हुक्म यह नाजिल हुआ था कि हर मुसलमान पे यह फर्ज है कि उसने मरने से पहले अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए अपनी मालो दौलत में कोई वसीयत लिखवा देनी। वो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 180 में आता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत, तुम पर यह फर्ज किया गया है कि जब कभी भी कोई शख्स मौत के दहाने पर पहुंच जाए, उसे मौत आ जाए यानी करीबुल मर्ग हो, इन तरका खैरनिल वसियतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन, कि वो अगर कोई तरका कोई मालो दौलत छोड़कर जा रहा है तो उसमें वसीयत कर दे अपने माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों के लिए यानी बीवी बच्चों के लिए, बिल मारूफ, मारूफ तरीके के ऊपर, हक्कन अलल मुत्तकीन, ये अल्लाह की तरफ से एक हक है, ये फर्ज किया गया है मोमिनीन के ऊपर, मुत्तकीन के ऊपर कि वो ये करेंगे। फमन बद्दलहु बअद मा समिअहु, और उसके मरने के बाद जो कोई उसकी वसीयत को बदल देगा, फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना, तो उसका गुनाह उन लोगों पर होगा जिन्होंने उसके मरने के बाद उसकी वसीयत को बदल दिया। यानी उसने वसीयत की कि इतना माल मेरे माँ बाप को मिले और बाद में उसकी औलाद में से कोई काबिज होकर माँ बाप को महरूम कर दे, तो गुनाह जो है वो उन लोगों पे होगा, उस मैयत के ऊपर कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है, इल्म वाला है, एक एक चीज नोट कर रहा है, जिसकी जो गलती है उसको उस पे सजा दी जाएगी। फमन खाफा मिन मूसिन जनफन औ इस्मन, हाँ अगर किसी को खदशा हो इस मामले में कि जो मरने वाला है उसने किसी के साथ ज्यादती कर दी है, किसी बेटे से या बेटी से वो नाराज था, उसको उसने आग कर दी है, तो इस्लाम में तो आप आग नहीं कर सकते। फअस्लह बैनहुम फला इस्म अलैह, तो आपस में सुलह सफाई के साथ कोई हिस्सा मुकर्रर कर लो तो इस पे कोई गुनाह नहीं है, यानी तुम मरे हुए बंदे की वसीयत बदल भी सकते हो अगर वो किसी के साथ ज्यादती करके मरा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है, मेहरबान है। तो ये जो आयात थी ना, इनमें हुक्म था कि मरने से पहले वसीयत करनी है, और देख लें इसमें माँ बाप का और करीबी रिश्तेदारों का जिक्र आया। लेकिन ये सूरतुल बकरा है जो शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ब्लू प्रिंट और इब्तदाई खाका है, और शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फाइनल अहकाम है वो सूरतुल निसा और सूरतुल मायदा में। अब हम पढ़ रहे हैं सूरतुल निसा, तो इसमें ये जो आयात हैं सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 और फिर आखिरी आयत 176, इन आयात ने सूरतुल बकरा की उन 3 आयात को मनसूख कर दिया, ये नासिख हैं। वो अक्सर उलमा कह रहे होते हैं जी नासिख और मनसूख का इल्म पता होना चाहिए। बमुश्किल 5 कुरान में आयात हैं जो मनसूख हुई हैं और उनकी नासिख आयात कुरान में मौजूद है। तो ऑलमोस्ट 6500 के करीब आयात हैं। उनसे लोगों को दूर करने के लिए उन 5 मकामात की लोग मिसाल देते हैं, और इनसे भी जरा पूछ लें कौन सी हैं, तो अक्सर उलमा को भी नहीं पता होती। इस पे मेरी अलग से भी वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है, नासिख व मनसूख कुरान के अंदर, अहादीस में भी होता है। तो ये आयात जो है उसको मनसूख करने वाली हैं, क्योंकि इन आयात में सूरतुल निसा के अंदर अल्लाह ताला ने खुद ही हिस्सा मुकर्रर कर दिया कि ऑटोमेटिकली जो बंदा मरेगा ना, उसके माँ बाप को इतना हिस्सा मिलेगा, उसकी बीवियों को इतना हिस्सा मिलेगा, उसकी औलाद को इतना हिस्सा मिलेगा, और अगर औलादे नरीना नहीं है तो फिर उसके बहन भाइयों को इतना हिस्सा मिलेगा, और अगर कलाला है तो फिर उसके बहन भाइयों को इतना हिस्सा मिलेगा। वो सारी चीजें अल्लाह ताला ने खुद डिफाइन कर दी, इसलिए वो आयात मनसूख हो गई। तो वसीयत करना अब लाजमी नहीं है, हाँ ऑप्शनल है, कोई कर सकता है, लेकिन वो वसीयत फिर वारिस के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि वारिस का हिस्सा अल्लाह ने कुरान में रख दिया, मैं बाद में बता दूंगा उससे रिलेटेड हदीस भी। तो कानून विरासत जो है इस्लाम का, इसको अहदीस की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं किताबुल फराइज, या अरबी में किताबुल फराइद बहुत है। जिस तरह हम
طہارت سے جو متعلق احادیث ہیں وہ کتاب الطہارہ ہوتی ہے، روزوں سے متعلق احادیث کتاب الصیام یا کتاب الصوم میں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے تقدیر سے متعلق جو احادیث ہیں وہ کتاب القدر میں ہوتی ہیں، یعنی یہ چیپٹرز کے نام ہیں۔ خوابوں سے متعلق کتاب الرؤیا کے اندر ہوتی ہیں۔ اس طرح جو وراثت کے قوانین کی جو احادیث ہے نا، اس کے لیے جو محدثین نے ٹرم ڈیوائز کی ہے وہ ہے کتاب الفرائض، اور عربی میں ہوگا ضاد پڑھیں گے کتاب الفرائض۔ تو کتاب الفرائض جو ہے یہ چیپٹرز ہیں باقاعدہ احادیث کی کتابوں میں، اور اگر آپ کو کمبائنڈ فارم میں وہ احادیث چاہیے تو آپ مشکات المصابیح کی دوسری جلد کے اندر 39 احادیث اس سے متعلق ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3041 سے لے کر 3079 تک کتاب الفرائض چیپٹر میں۔ اس سے پیچھے بھی 2-3 چیپٹر ہیں، ہدیہ اور ہبہ سے ریلیٹڈ، وہ بھی آپ ملائیں تو یہ آلموسٹ 60-70 کے قریب احادیث ساری جو مین سٹریم کی کتابوں کی آپ کو مشکات میں مل جائے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ مشکات شریف آپ ضرور اپنے پاس رکھیں۔ اس کا PDF آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com سے، اور اگر آپ نے ڈاک میں یہ منگوانی ہے تو ہماری اکیڈمی کا نمبر صبح 9 سے شام 5 بجے تک آلموسٹ کھلا ہوتا ہے، بیچ میں نمازوں کا وقفہ ہے، بعض اوقات نمبر بیزی بھی رہتا ہے، اتنی زیادہ کالز آ رہی ہوتی ہیں، تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر TCS آپ کے گھر ہم صرف 2500 روپیز میں کروا دیں گے۔ اور یہ 3 جلدیں ہیں، آلموسٹ 800-900 صفحوں کی ایک جلد ہے۔ ایک جلد کی فوٹو کاپی 2000 میں نہیں ہو سکتی، اور ہم تینوں جلدیں اکیڈمی سے آ کے لیں تو 2000 کی، اور ڈاک میں منگوائیں تو 2500 کی، کیونکہ ہم نے TCS کروانا ہوتا ہے۔ تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر ہم دے رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ کتابوں کے ساتھ شغف رکھیں۔ تو اسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ اس کے علاوہ بھی آلموسٹ کل 13 کتابوں کے نوٹس ہیں اہل سنت کی مین سٹریم کی مشکات المصابیح کے اندر۔ یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے انٹروڈکشن آف مشکات، وہ آپ دیکھ لیں تو میں نے کافی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی ہے۔ تو یہ مشکات اگر آپ کے پاس آ گئی تو آلموسٹ تمام ٹاپکس پہ میجورٹی احادیث آپ کے پاس ایک جگہ پہ آئیں گی۔ اور یہ بہت بڑی خدمت ہے، آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے امام ولی الدین تبریزی المتوفا 748 ہجری، اب یہ چل رہا ہے 1442 ہجری، تو آلموسٹ 8 سے 700 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ اہل سنت کے مدارس کے اندر تمام مکاتب فکر جتنے ان میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر آپ کو کتاب الفرائض چیپٹر میں وہ ساری احادیث مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ قانون وراثت کے کانٹیکسٹ میں 3 ٹرمالوجیز، 3 اصطلاحات کو آپ سمجھ لیں۔ نمبر 1 ہے ہدیہ، یا اسے ہبہ بھی کہتے ہیں، اسے عطا بھی کہتے ہیں، اسے اردو میں تحفہ بھی کہتے ہیں۔ دوسری ٹرم ہے وصیت۔ وصیت یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں کو مل جائے۔ ہبہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کو گفٹ کر دے۔ اور تیسری ٹرم ہے وراثت۔ وراثت یہ ہے کہ آٹومیٹکلی مرنے کے بعد جن جن کا حصہ اس دولت میں بنتا ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ تو یہ تینوں ٹرمز الگ سے، ہبہ یا جسے ہدیہ بھی کہتے ہیں یا گفٹ، وصیت یعنی میرے مرنے کے بعد، گفٹ ہے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے، وصیت میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے، زندگی میں ہی مالک ہوں، اور وراثت آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گی مرنے کے بعد جس کا جو حصہ ہے۔ اب آج اس میں پہلی ٹرم جو ہے ہدیہ۔ ہدیہ اور گفٹ یہ آپ اپنی زندگی میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی کر سکتے ہیں، کسی NGO کو بھی کر سکتے ہیں، کسی مدرسے کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اولاد میں جب کریں گے تو آپ نے ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوگا، اور اس میں مرد و عورت کی تفریق بھی نہیں ہوگی، لڑکی ہے یا لڑکا برابر کا حصہ ہوگا۔ اس کانٹیکسٹ میں حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے یہ اپنا جو بچہ ہے اس کو ایک غلام ہبہ کیا ہے، ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا تم نے اپنی باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ تمہاری باقی اولاد بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے جس طرح یہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی، اپنے آگ لینے کے لیے تو ہر کوئی بندہ ہی تیار ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کرو، یا پھر اس سے بھی واپس لے لو۔ اور مسلم شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اس لائق فائق بچے کو ایک غلام گفٹ کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس گناہ کے کام کے اوپر، اس ظلم کے اوپر مجھے گواہ نہ کرو،
جب تک تم باقی اولاد کو بھی اتنا حصہ نہیں دیتے. اور یہ ہے گفٹ، ہدیہ اپنی زندگی میں دینا. اس حوالے سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو گفٹ دے کر واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی کتا قے کر کے اس کو چاٹ لے، اور ہمارے لیے ایسی بری مثال نہیں ہو سکتی. یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گفٹ کسی کو دے کے واپس نہیں آپ لیں، یہ حرام ہے. اس کو سپورٹیو حدیث وہ ترمذی اور ابو داؤد کی بھی ہے جو مشکات کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات میں اس چیپٹر میں مل جائیں گی انشاءاللہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ کسی کو گفٹ دے کے واپس لے لے، سوائے باپ کے کہ وہ اپنی اولاد کو کوئی گفٹ دے تو وہ واپس لے سکے، کیونکہ وہ الگ سے حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. باپ اگر اولاد کو گفٹ دیتا ہے تو واپس لے سکتا ہے، اور آپ کسی کو گفٹ دیں گے تو آپ واپس نہیں لیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسے کتے کی مثال بیان کیا اور کہا کہ یہ بری مثال ہے. لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو آنکھ نہیں کر سکتے. اکثر ناراض ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ اخبار میں بھی اشتہار دے دیتے ہیں کہ جی میں اپنی ساری منقولہ غیر منقولہ فلاں، وہ پوری جوڈیشری کی لینگویج میں وہ لکھا ہوتا ہے، اس سے میں اپنی اولاد کو آگ کرتا ہوں. پاکستان کے قانون میں تو وہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے، لیکن اسلام میں کوئی باپ اپنی اولاد کو آگ نہیں کر سکتا. اس طریقے سے باقی رشتہ دار بھی، کیونکہ اللہ کے حکم کو توڑ نہیں سکتے نا. قطع رحمی تو آپ کر ہی نہیں سکتے، رحمی رشتوں کو کون کاٹ سکتا ہے؟ کوئی کتنا بھی نافرمان بیٹا ہو، باپ یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ میری اولاد نہیں ہے. اور دوسرا، مال و دولت تو اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اگلی نسل میں ٹرانسفر ہونا ہی ہونا ہے. کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو آگ نہیں کر سکتا. باقی وہ جو ناراضگی کا سبب اولاد بنتی ہے ان کا وبال اس اولاد پہ ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن آپ اللہ کی حد کو توڑ نہیں سکتے. تو یہ آگ والا کام جو ہے نا بالکل حرام ہے. اور اسی طریقے سے کوئی شخص اپنی زندگی میں سب کچھ ہی کسی مدرسے کو گفٹ کر دے، کسی این جی او کو دے دے، نہیں. آپ اپنی زندگی میں گفٹ بھی کریں گے نا تو اپنے پورے مال کا 1/3 حصہ صرف گفٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی زیادہ سے زیادہ ہے اور پسندیدہ نہیں ہے. 1/3، اگرچہ اس پہ ڈائریکٹ حدیث کوئی نہیں ہے، لیکن ایک اور حدیث ہے جو وصیت سے متعلق ہے، اس میں 1/3 کا ذکر ہے. اس کو دیکھتے ہوئے اکثر جو اہل سنت کے علماء ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ آپ اپنا 1/3 سے زیادہ مال کسی کو گفٹ نہیں کر سکتے، اور نہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے وراثت تقسیم کر سکتے ہیں. یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پچھو لڑن گے میں آپ ہی ونڈ جاواں. وراثت شروع ہی ہوتی ہے مرنے کے بعد، زندگی میں آپ کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ آپ بانٹ کے سائڈ میں ہوئے، ایک بیٹا مر گیا، ہاں تو وہ اس بیٹے کو جو آپ نے دیا ہوا ہے وہ تو اس کا حق ہی نہیں تھا، الٹا اس کی دولت آپ کو ملے گی، تو آپ نے خود ہی اپنی دولت اس کو دے دی. نہیں، مرنے کے بعد وراثت شروع ہوگی، زندگی میں ہبہ ہوگا. اب وہ دوسری ٹرم اس کی طرف آ جائیں، وہ ہے وصیت. وصیت کے حوالے سے جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے جو مشکات میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر وارث کا حصہ رکھ دیا ہے، یعنی قرآن کے اندر. اب کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے وارث کے لیے کوئی وصیت کرے کہ یعنی یہ میرا بیٹا بڑا خدمت گزار ہے تو اس کو وہ حصہ تو ملے ہی ملے جو میرے مرنے کے بعد جائیداد میں سے ملنا ہے، اور کچھ میرا یہ فالتو جو چیز ہے یہ بھی اس کو ملے. نہیں، اس کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے اپنی کتاب کے اندر رکھا ہے. تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت ادر دین وارث ہوگی. مثلا کسی لے پالک بچے کو آپ وصیت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو آپ کا حقیقی نہیں ہے، تو آپ کی وراثت تو نہیں اسے ملے گی. کسی این جی او کو کر سکتے ہیں، کسی ایسے رشتہ دار کو کر سکتے ہیں جسے وراثت میں حصہ تو نہیں ملنا لیکن اس نے آپ کی بڑی خدمت کی بڑھاپے میں، کوئی آپ کا خادم ہے، تو آپ اسے وصیت کر سکتے ہیں، اور 1/3 تک کر سکتے ہیں جو آٹومیٹکلی ملنا تھا نا کسی کو اس سے بڑھ کر. اسی طریقے سے کسی کا بیٹا فوت ہو گیا تو اب پوتوں اور پوتیوں کو تو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا، تو دادا جو ہے اپنی زندگی میں اپنی بہو کے نام پہ، اپنے پوتے اور پوتیوں کے نام پہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتے اور گفٹ بھی دے سکتے ہیں 1/3 مال. یہ 1/3 کا فگر اس حدیث سے ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی دونوں کتابوں میں ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب میں زندہ نہیں بچ پاؤں گا. حالانکہ وہ اس کے بعد بھی تقریباً آپ سمجھ لیں 45 سال تک زندہ رہے ہیں، اور 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں سب سے آخری بدری صحابی جو فوت ہوئے وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا، بزرگوں کو تو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اب مرنے والے ہیں. ان کو بھی پتا چل گیا تھا مرنے والوں لیکن نہیں مرے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی عیادت کرنے ہیں اور آپ نے نہیں فرمایا کہ تم کو نہیں مرنا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں اپنا سارا مال جو ہے نا وہ
ہدیہ کر دوں کسی نیکی کے کام میں، کیونکہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے. ان کے ذہن میں ہوگا اس کی تو شادی ہو جانی ہے، اس کو کیا دولت کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے لا کا لفظ نہیں نکلتا تھا. بہت ہی کم مواقع پہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے لا کا لفظ بولا ہے جہاں بہت ضرورت پڑی ہے، اور ان میں سے ایک موقع یہ تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2/3 مال کر دوں؟ فرمایا لا، یہ زیادہ ہے. کہا آدھا مال؟ فرمایا لا. پھر کہا 1/3، تو آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، لیکن اس کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. تو اس سے پتا چلا کہ وصیت، ہبہ، یہ ساری چیزوں میں یہ بنیادی حدیث یہ ہے بخاری اور مسلم کی کہ 1/3 سے زیادہ نہیں کرنا. سارا کچھ ہی دے کے چلے جائیں گے تو پچھڑوں کو کیا ملنا ہے. اور یہی بات آپ علیہ السلام نے کی. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان جو کچھ اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ ان کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتا ہے، یہ بھی اللہ کے حضور نیکی ہے. سعد بن ابی وقاص کو فرمایا. اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر مرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں سے مانگتی پھرے. اور جو تم اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کے مرو گے نا تو وہ ثواب ہے. عام لوگ یہی سمجھتے ہیں، اور مولوی ان کو پٹی یہی پڑھاتے ہیں کہ یہ مدرسے نو لکھ دو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کو لکھ دیا تو ثواب ہوگا، اور اگر میری اولاد کو وراثت گئی تو ثواب نہیں ہوگا. نہیں بھائی، اولاد کو بھی جائے گا تو ثواب ہوگا، ثواب تو ہونا ہے. تو نبی علیہ السلام نے 1/3 مال زیادہ سے زیادہ کی اجازت دی کہ اس کو تم وصیت کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. 2/3 پچھڑوں کے لیے چھوڑ کے مرو. یعنی آپ علیہ السلام نے ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص سب کچھ ہی اللہ کی راہ میں خیرات کر کے چلا جائے. اچھا، اب یہ جو وراثت ہے یہ تقسیم ہوگی. جو مرنے والا شخص ہے اس کا قرضہ پہلے اتارا جائے گا، اس کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے وہ دی جائے گی. باقی جو مال بچ جائے گا نا وہ آپ نے پھر ورثاء میں تقسیم کرنا ہے اس طریقے پہ جو سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 اور 176 میں آیا. اور کچھ تفصیلات بخاری اور مسلم اور باقی حدیث میں آئیں جو مشکات کی دوسری جلد میں کتاب الفرائض چیپٹر کے اندر موجود ہیں. لیکن پہلے قرضہ اتارنا ہے اور وصیت کو پورا کرنا ہے. اس کے بعد اکثر غیر مسلموں کی طرف سے بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو قانون وراثت قرآن میں آیا نا، اس کی اگر آپ پوری کیلکولیشن کریں تو وہ 100 کا عدد پورا نہیں آتا. یعنی آپ اس کو اتنا دے دیں، اس کو اتنا دے دیں، اس کو اتنا دے دیں، تو ہونا تو چاہیے وہ ساروں کو جمع کریں تو 100 پورا ہو جائے. بعض جگہ پورا بھی ہو جاتا ہے، بعض جگہ نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ وہ تو یہ تو میتھمیٹیکل ایرر ہے قرآن کے اندر، نعوذ باللہ. تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کا سورس آف نالج صرف قرآن نہیں ہے بلکہ سنت بھی ہے. جو چیزیں قرآن میں تفصیل سے نہیں آئیں وہ سنت کے اندر یعنی صحیح الاسناد حدیث کے اندر آئی ہیں. چنانچہ اس میں ایک بنیادی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقررہ حصہ مستحقین کو دینے کے بعد جو بچ جائے تو وہ سب سے قریبی مرد رشتہ دار کا ہے. یعنی آپ نے جائیداد تقسیم کی اور کچھ بچ گئی، اس تقسیم کے بعد بھی جو اللہ نے مقرر کی ہے تو سب سے قریبی جو مرد رشتہ دار ہے اس کو ملے گا. یعنی چچا اور تایا یا چچا اور تایا کی اولاد. اس کانٹیکسٹ میں ایک اور سپورٹیو حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ بھتیجا اور بھانجا تمہارے خاندان اور قوم میں شمار ہوگا. چچا اور تایا فوت ہو گئے ہیں تو فرسٹ کزن جو ہے نا ان کو جائیداد چلی جائے. اور ایک اور ایشو اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی کی اولاد کافر ہو گئی ہے اور دین چھوڑ گئی ہے، اب اس کو اپنے باپ کی جائیداد سے کچھ نہیں ملے. اور ایک اور کریٹیکل حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہے. یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا ٹی وی پہ بھی کہ اولاد نے جائیداد کی خاطر باپ کو مار دیا. تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. سگا بیٹا بھی ہے، قرآن میں حصہ موجود ہے. اب قرآن میں تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی تھی لیکن قرآن کے یہ خلاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث ہوگا. اکثر لوگ کہتے ہیں جی قرآن کے خلاف ہو گیا، جی قرآن میں تو ہے کہ اولاد کو ملے گا. خلاف تب ہوگا جب 180 ڈگری سٹیٹمنٹ ہوگی. تو قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ قاتل جو ہے وہ اپنے مقتول کا وارث ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں لکھا تو نہیں ہوا لیکن انڈرسٹوڈ ہے. نہیں انڈرسٹوڈ نہیں ہوتا، وہ ترمذی میں حدیث ہے اور لاجیکل ہے. ورنہ تو سارے ایک دوسرے کو چکیاں بن گے تو جداد مالک ہو جان گے. تو یہاں پہ لوگ جداد ہتھیانے کے لیے قتل نہیں کر دیتے. تو جو قاتل ہے نا، وہ جس کو قتل کر رہا ہے نا، چاہے اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، وہ اس کی جداد میں سے اسے 0 سزا تو اس نے دنیا اور آخرت میں بھگتنی ہے، جداد نہیں اسے ملے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بیٹی کے لیے آدھا حصہ ہے اور پوتی کے لیے 1/6 ہے. اگر جو مرنے والا کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ
اس کے ماں باپ بھی نہیں تو اس طریقے سے آگے بھی ٹرانسفر ہوگی. اچھا یہ میں وراثت کے قوانین کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ پیٹ مسائل جو قرآن میں آئے نا اس پہ تو ہے اتفاق. باقی چھوٹی موٹی ڈیٹیلز کے اندر اہل سنت کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے اور سنی شیعہ کنفلکٹ میں بھی اختلاف رائے موجود ہے. لہٰذا ان مسائل میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کو بہتر رائے لگتی ہے نا وہ آپ کر لیں. اصل جو چیز پوری کرنے والی جو بنیادی باتیں ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن کے اندر آئی ہیں. باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خود اجتہاداً چھوڑ دیا ہے. جو بھی بیٹر سچویشن ہوگی اس کے مطابق عمل کر لیا جائے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں جو ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے کہ ماں نہ ہو تو دادی کے لیے 1/6 حصہ ہوگا. تو دادی کو وراثت مل جائے گی. دادے کی وراثت پوتے تک نہیں آتی لیکن پوتا اور پوتی کی وراثت چلی جاتی ہے. اب کسی کے دماغ میں ہے کہ ایسا کیوں ہے تو قرآن میں اس کا ذکر آ جائے گا انہی آیات میں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس چیز کا زیادہ حقدار ہے. مورل لاز جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ریویلڈ نالج وہی کے علم سے. آپ اپنے سوشل لاز بنا سکتے ہیں جو اس اعتبار سے ٹریفک کے قوانین بھی بنا لیں لیکن جو مورل ویلیوز ہیں نا یہ اللہ نے بتانی ہے. ورنہ تو مرد کوئی قانون بنائیں گے تو وہ مردوں کو ڈومینیٹ رکھیں گے, عورتیں کوئی قانون بنائیں گی تو عورتوں کو ڈومینیٹ رکھیں گے. یعنی اگر مردوں کے اختیار میں ہوتا تو یہ حدیث وہ اپنے بارے میں کر لیتے ہیں. جو حدیث ہے سنن نسائی میں کہ جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے, تو مردوں پہ ہوتا تو وہ کہتے نہیں باپ کے قدموں کے پاس ہے. تو یہ ڈیفائن انہوں نے نہیں کرنا بلکہ جس طرح بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے, میری حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار اس روئے عرض پہ کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. دوسری بار پوچھا فرمایا تیری ماں. تیسری بار پوچھا فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ. تو وومن رائٹس اسلام نے اس حوالے سے دی ہیں کہ ماں کا 3 گنا زیادہ حق ہے اپنی اولاد پہ ایز کمپیئر ٹو باپ کے. اب مردوں پہ ہوتا تو انہوں نے 3 اپنے رکھنے تھے اور 1 ماں کا, یا بہت کوئی زور لگاتے تو برابر برابر رکھ لیتے. تو مورل لاز کس نے بتانے ہیں؟ اللہ نے جو کریٹر ہے. اب میرے بھائیوں جو وراثت کی آیات ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن میں ایک بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اوورال ان آیات کا تاکہ آپ کو پتا چل جائے بنیادی قانون جو اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ میجورٹی کیسز میں یہی ہے کہ مرد کو 2 حصے ملے گا وراثت کا, عورت کو 1. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ عورت نے تو شادی ہو کے دوسری جگہ جانا ہے, ادھر سے بھی اس کو حصہ ملنا ہوتا ہے. اور مرد نے چونکہ خاندان کے معاملات چلانے ہوتے ہیں, عورت نے تو باہر جا کے کام کر کے تو یہ سارے معاملات چلانے ہوتے ہیں. یہ بنیادی اصول ہے کہ زیادہ تر کیسز میں 99% کیسز میں کہیں پہ برابر بھی ہو سکتا ہے, وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ مرد کو 2 حصے ملیں گے اور یعنی لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1. اور زیادہ تر کیسز میں اسی طریقے سے کیس بنے گا کہ ماں باپ بھی کسی کے ہیں مرنے والے, اولاد بھی ہے, تو ماں کو 1/6 1/6, باپ کو بھی 1/6, لیکن بیوی کو 1/8 اس کو کم ملے گا. اور اگر 1 سے زیادہ بیویاں تو 1/8 ہی ان میں ڈیوائڈ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہر بیوی کو الگ الگ 1/8 ملے گا, نہیں, 1/8 ہے. 2 بیویاں ہیں تو دونوں کو 1/16 1/16 مل جائے گا, وہ جمع کریں گے 1/8 ہو جائے گا. لیکن ماں باپ کو اللہ نے زیادہ حصہ دیا ہوا ہے کہ ماں کو الگ سے 1/6 ملے گا, باپ کو الگ سے 1/6. اور لڑکا ہے تو 2 حصے اور لڑکی ہے تو 1 حصہ. لیکن لڑکا اور لڑکی کے یہ حصے بعد میں ملیں گے. سب سے پہلے کام کیا ہوگا کہ اس کا قرض اتارا جائے گا مرنے والے کا, پھر وصیت, اور پھر جو مال ٹوٹل بچے گا نا اس پورے مال کو آپ نے 1/6 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. تو حصہ بنے گا ماں کا اور اتنا ہی باپ کا, اور پورے مال کو 1/8 سے ڈیوائڈ کرنا ہے, یعنی 1/8 کرنا ہے اس کا, ڈیوائڈ کریں گے 8 کے اوپر, ملٹیپلائی بائی 1/8 ہوگا. ریاضی کی غلطیاں نہ کرنی شروع کر دینا. تو 6 پہ ڈیوائڈ کریں گے پورے مال کو, تو ماں کا پورے مال میں سے اور اتنا ہی باپ کا, اور پورے مال کو ڈیوائڈ کریں گے 8 کے اوپر تو بیوی کا. اور اب جو بچ گیا تو وہ کتنا بچے گا, سارے نکال کے نا, اب کچھ رقم بچ جائے گی, مال و دولت کچھ بھی, تو اس کو آپ نے اس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے کہ لڑکی کو 2 حصہ اور لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1. مثلا 2 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں تو بڑا آسان طریقہ ہے نکالنے کا, 2 بیٹیاں 3 بیٹے, تو چونکہ بیٹوں کو 2 حصہ ملنا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ 3 نہیں 6 بن گئے, تو 6 حصے یہ ہو گئے اور 2 بیٹی کے کتنے ہو گئے 8. تو جو مال بچ گیا اس کو 8 پہ ڈیوائڈ کریں گے, جو رقم نکلے بیٹی کو اتنی, اور جو رقم نکلے اس سے ڈبل بیٹوں کو. تو یہ آسان طریقہ ہے کیلکولیٹ کرنا. ایسی لعنت کروں جو قبر تک اس کے ساتھ اندر جائے کہ ان کو نہیں پتا کہ اس طریقے سے معاملہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو لونڈیوں والا سسٹم ہے اس پہ ڈیٹیل سے اگر آپ نے پڑھنا ہے نا تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام, جس میں ساری حکمتیں اس کو ڈسکس کی گئی ہیں. اور انہی آیت جو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے کانٹیکسٹ میں آپ تفہیم القرآن بھی پڑھ لیں, وہاں پہ بھی انہوں نے چیزیں ڈسکس کی ہیں. وہ آج ٹاپک نہیں ہے,
بہرحال اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے اسلام کے ڈسکریج کرنے کی وجہ سے. آج کوئی لونڈی والا سسٹم باقی نہیں ہے کہ کوئی پیسے دے کے تو کوئی علاقہ غیر سے یا وہ کے پی سے جا کے عورت خرید کے لے آئے یا کوئی فلپائن والی عورت خرید کے لے آئے. نہیں وہ نہیں ہوگی, وہ زنا ہی ہوگا. اب یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے, یہ ختم ہو چکا ہے سسٹم, کیونکہ غلامی دنیا سے ختم ہو چکی ہے. اسلام نے جگہ جگہ آپ دیکھیں کئی ایک گناہوں کے کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی. آہستہ آہستہ ایسا ڈسکریج ہوا, یہ سسٹم ختم ہو گیا الحمدللہ. الا ما ملکت ایمانکم, ہاں جو کنیزیں ان کا معاملہ الگ ہے. کتاب اللہ علیکم, یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر شریعت فرض کی ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم, اور تم پر حلال کر دی گئی ہیں ان کے سوا تمام عورتیں. یعنی یہ جو حرمت والے 12 رشتے پچھلی آیت میں بیان ہوئے, آیت نمبر 23 میں, جو محرمات ابدیہ ہیں, اور کچھ ایسے جو وقتی طور پر حرام ہیں, جیسے 2 بہنوں کو اکٹھا جمع کرنا, پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا, یا جس عورت کی آلریڈی شادی ہے اس کو آپ اپنے عقد میں نہیں لے سکتے. یہ ٹیمپرری کو بھی اور پرماننٹ چھوڑ کے, ان کے علاوہ دنیا کی ہر عورت تمہارے لیے حلال ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر سکتے. تو آپ دیکھ لیں حرام بہت تھوڑا ہے, حلال بہت زیادہ ہے, بشرطے کہ آپ کو رشتہ مل جائے. ٹھیک ہے, ما وراء ذالکم, اس کے سوا سب کے سب آپ کے لیے حلال ہیں بشرطے کہ رشتہ ہو جائے. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین, کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے ساتھ رشتہ قائم کرو. یعنی حق مہر کے عوض ہی نکاح ہوتا ہے نا, ورنہ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. پاک دامن بنتے ہوئے, یعنی مقصد جو ہے وہ میاں بیوی کے ذریعے خاندان کو وجود دینا ہو. غیر مصافحین, محض شہوت رانی مقصد نہ ہو. مقصد کیا ہے؟ گھر بسانا. مقصد کیا ہے؟ اولاد کی پرورش اور ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنا. فمستمتعتم, پس جو تم نے ان سے یعنی فائدہ اٹھایا ہے, ان سے جو تم نے نفع حاصل کیا ہے, بہی منہن, ان میں سے, فآتوہن اجورہن فریضہ, تو ان کو ان کے مہر دو جو مقرر کیے گئے ہیں. اب یعنی حق مہر کے بغیر نہیں. اگر وہ حق مہر آپ نے جو ان کے ساتھ طے کیا تھا آپ نے نہ دیا تو عورت آپ کے لیے حلال نہیں. ہاں وہ خود چھوڑ دے علیحدہ بات ہے. یہاں پہ اور آسان رکھا گیا, معجل تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں, غیر معجل کہتے ہیں بعد میں ہم دے دیں گے. ان کو پتا ہوتا ہے کون سا دینا ہے, دینا ہوتا ہے سر وہ آپ یا لکھوائیں تھوڑا, جب زیادہ لکھوایا تو وہ آپ نے دینا ہوگا, الا یہ کہ وہ عورت خود معاف کر. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ, اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد. یعنی اگر عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں یا آدھا چھوڑ دیتی ہوں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, آپس میں تم طے کر لو. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے.